सब्सक्राइब करें राह हिदायत बयान। दोस्तों, दावत के बगैर दुनिया में उमूमी हिदायत के आने का कोई रास्ता नहीं है। दावत के बगैर उम्मत को दीन पर जमने का भी कोई सबब नहीं। दावत के बगैर अल्लाह की गैबी मददों और नुसरतों की उम्मत हकदार नहीं बन सकती। और दावत के बगैर उम्मत अपने दीन का दिफा भी नहीं कर सकती। दिफा इदफा बिल्लती ही अहसन, दिफा भी नहीं हो सकता। बेदीनी का दिफा, तो बेदीनी से बचाए और अपने दीन को महफूज रखे। क्या रास्ता है कि दावत है। इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तकसीम नहीं थी। सहाबा में शोबे नहीं बने हुए थे, वहां तकसीम नहीं थी किसी काम की। ये फला के करने का काम, ये फला के करने का काम, ये इनके करने का काम। जैसे आज लोगों का जहन बना हुआ है, तबलीगी जमात वालों का काम है, ये फला का काम है, ये फला का काम है, ये अफजल है, ये फजूल है, ये अफजल है, ये फजूल है। हजरत कहने लगे, जब आदमी किसी चीज को फजूल समझता है, जो मफजूल हो जाता है, अफजल और मफजूल की लड़ाई, अफजल और मफजूल, तो फिर आदमी उस काम को फजूल समझकर छोड़ देता है। फजूल है, छोड़ दो इसको। उम्मत जब दावत छोड़ देगी, एक फर्द भी छोड़ दे दावत, एक फर्द दावत छोड़ दे, वो बातिल का शिकार होकर रहेगा। इस तरीके से बदरी सहाबा दर्जे के एतबार से उनके मकाम का कोई नहीं हो सकता कि बाद वाले कितना भी कर लें, बदरी सहाबा के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। वहां तक बातिल ने अपना हाथ डाल दिया और उन पर भी कोशिश शुरू कर दी कि आप हमारे पास आ जाओ, आपके साथ जो कुछ हुआ है वो मुनासिब नहीं हुआ है, हम आपकी कदर करेंगे। उस पर भी कोशिश, उन पर भी कोशिश शुरू की। इसलिए हजरत जी दामत बरकातहू फरमाते हैं, जो फर्द, जो इलाका, जो मर्द और औरत दावत की मेहनत से छूट जाएगी तो वो बातिल का शिकार हो जाएगी। बातिल उसको अपना आला बनाएगा, उसको इस्तेमाल करेगा। दावत के बगैर दीन में कमाल पैदा नहीं होगा, वरना नाकिस दीन पर उम्मत मुतमईन होकर अपने आप को दीनदार समझेगी और उसी पर मुतमईन और खुश हो जाएगी और सारी जिंदगी गुजारते गुजारते उसी पर मरकर दुनिया से चली गई। नाकिस दीन, जैसे नमाज है, नमाज के अंदर अगर कोई चीज, एक हिस्सा, एक जुज़्व छूट जाए तो नमाज क्या हो जाएगी? नाकिस हो जाएगी, नमाज होगी नहीं, दोहराना पड़ेगा। एक जुज़्व छूट जाए नमाज का, नमाज नाकिस हो गई। दीन का एक जुज़्व छूट गया, दीन नाकिस हो गया। अमल का रुख बिगड़ा। साहबी कह रहे हैं, कब से नमाज पढ़ रहे हो? कहा तकरीबन 40 साल से। तो कहा अगर इस बिगड़ी हुई नमाज पर तुम मर गए, नमाज पढ़ते पढ़ते मरे, छोड़कर नहीं, नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए, ऐसी नमाज को लेकर अल्लाह के पास जाएंगे, खुदा की कसम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं उठाए जाएंगे।
बिगड़ी हुई नमाज लेकर के, नाकिस नमाज लेकर के, नाकिस दीन लेकर उम्मत मरेगी, दुनिया से जाएगी, तो क्या गारंटी है कि ये ईमान पर भी बाकी रहे? नमाज बिगड़ी हुई लेकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे नहीं उठाई जाएगी। बिगड़ा दीन लेकर, जुज़वी दीन लेकर, थोड़े थोड़े जुज़वी दीन, उस जमाने में मुनाफिकीन का ये मिजाज था कि अहकामात छांट छांट कर लिया करते थे, छांटते थे, जो अच्छा लगे वो ले लेंगे, जो बात आपकी पसंद आएगी ले लेंगे। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, फुतुहात हो रही है तो साथ देंगे, आगे आगे रहेंगे, माल गनीमत मिलेगा। जहां खतरा और खदशा होता, नुकसान होने वाला है, पीछे हो जाते हैं। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। लड़का हुआ किसी को तो खूब खुश हो गए, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, बेटा पैदा हुआ है। लड़की पैदा हुई तो क्या इस्लाम मतलब मुतनफिर हो गए। जुज़वी दीन अहकामात को और शरीयत को और सुन्नत को छांट छांट कर लिया करते थे। इसलिए कहा गया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। पूरा दीन मतलूब है। दीन में कमाल और तरक्की दावत के बगैर नहीं आएगी। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं 1,00,000 मरतबा कसम खा करके कहता हूँ, 1,00,000 मरतबा कसम खाकर कहता हूँ कि दावत के बगैर उम्मत को दीन पर इस्तिकामत हासिल नहीं होगी। दावत के बगैर वादा अल्लाह ताला का वादा भी है, ज़ाब्ता भी है, ज़ाब्ते के साथ वादे हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मदद क्या होगी? क्या मदद होगी? हमारे जहनों में मदद का मुज़ाकरा बात आई तो फौरन दुनिया के असबाब जहन में आ जाते हैं। कारोबार चल पड़ेगा, दुकान चल पड़ेगी, धंधा चल पड़ेगा, तिजारत चल पड़ेगी, छोटे मोटे मसाइल हल हो जाएंगे। वयुसब्बित अक़दामकुम, कि हम तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। तो क्या मदद क्या है अल्लाह की? अल्लाह की मदद ये है, वही इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, कि अल्लाह की मदद ये है कि तुम्हारे कदम जमा देंगे दीन पर चलने के लिए। हालात के खिलाफ, माहौल के खिलाफ, तबीयतों के खिलाफ दीन पर तुमको जमाएंगे। दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम जम जाएंगे, कदम नहीं उखड़ेंगे। मुनाफिकीन हालात देखकर चला करते थे। हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं। हालात ठीक है तो साथ चलेंगे, हालात ठीक नहीं है तो पीछे हो जाएंगे। और ईमान वाला हुक्म देखकर चलता है, अल्लाह के वादों पर यकीन करते चलता है। इसलिए कि अल्लाह ने जितने वादे किए हैं, हालात कुछ और होते थे, वादा कुछ और होता था। हालात कुछ और हैं और वादा कुछ और। वादा कुछ और है। सुलहनामा लिखा जा रहा है, दबकर सुलह की जा रही है, हालात कुछ और हैं और मुनाफिकीन खुश हो रहे हैं। देखो, हम तो पहले ही बोलते थे वापस आएंगे, ये क्यों गए? क्यों गए? दबकर सुलह की। मुशरिकीन खुशी मना रहे हैं, मुनाफिकीन खुशी मना रहे हैं। यहां सुलहनामा लिखा जा रहा है और वादा अल्लाह का आ गया। सुलहनामा इधर तहरीर हो रहा है और अल्लाह का वादा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि आज हमने मुसलमानों को खुली फतह दे दी है। खुली फतह,
کھلی فتح کیا ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے جو حکم دیا گیا تھا اس پر جمے رہے حالات کے خلاف. اللہ نے وعدہ کیا، اس کا یقین ہے، اور حالات ایسے ہیں جم گئے. صحابہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے، صحابہ میں لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں فتح مکہ بڑی فتح ہے. کہ نہیں، فتح مکہ بڑی فتح نہیں ہے، بلکہ صلح حدیبیہ بڑی فتح ہے. وہاں سے راستہ کھلا مکہ فتح ہونے کا، آگے کے لیے راستے کھلیں گے. اس کو حضرت سمجھاتے ہیں کام کا اصول. لوگ کہتے ہیں گنجائش نہیں، گنجائش نہیں، گنجائش نہیں. کہ جتنی گنجائش ہے اتنا، جتنی تھی اتنا کتنا کیا، کتنا کر لیا. جتنے کی سہولت تھی، آگے لوگ سہولت چاہتے ہیں، کام کی سہولت ہو جائے، سہولت مل جائے، کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی سہولت تھی، دی گئی تھی، اس میں کتنا کیا. جو آگے کی گنجائش کی چاہت رکھتے ہیں. موانے تک جانے سے، موانے تک، رکاوٹوں تک جانے سے رکاوٹیں دور ہوگی. جہاں تک رکاوٹ ہے وہاں تک تو جاؤ. موانے تک جانے سے رکاوٹیں تھیں، پتہ ہے راستہ روک لیا جائے گا، اس کے باوجود عمرے کے ارادے سے گئے. جہاں تک گنجائش تھی وہاں تک گئے، آ کے راستہ روک لیا. جذبات میں صحابہ. اب اللہ نے یہاں آنے کے بعد اب یہاں تک پہنچ گئے، آگے کا راستہ اللہ کھولیں گے. ایسا راستہ کھلا، ایسا کھلا کہ فتح مکہ آسان ہو گیا موانے تک جانے سے. سہولتیں چاہتے ہیں لوگ، سہولت مل جائے گی تو خوب کام کریں گے، اسباب مل جائے تو خوب کام کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا تیار کھانا ہمارے لیے اتار کر کھلائیں، دے دیں کہ جو ہمارے لیے عید کا دن ہو. ایسا تیار کھانا ہمارے لیے ہو عید کا دن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ مائدہ جو ہے نا، سورہ مائدہ کا نام ہی دسترخوان کے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ ہم کو ایسا دسترخوان دے، اتار دے تیار، تاکہ کھانے پکانے کی جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں. جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں ایسی کمائی کا نقشہ ہو کہ زیادہ تھکنا نہ پڑے. ایسا کاروبار ہو جس میں ہم فارغ ہو کے دعوت کے کام میں مشغول ہو جائیں. تو جتنا مشغول تھے اس میں کتنا کیا. تو اب آگے کی چاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہو، اس لیے دائی کی ہر چاہت کا اور دائی کے ہر بول کا اللہ امتحان لیتے ہیں. دائی کی ہر چاہت کا اور بول کا کیا لیں گے؟ آزمائش. بغیر آزمائے ترقی نہیں ہے. حالات کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جو نیچے سے اوپر آتا ہے اس میں خلوص ہوتا ہے. نیچے سے آزمائش کے راستے سے آیا ہے، مخلص ہو گئے. اور جو اوپر ہی اوپر آ گیا ہے، اوپر اس کے کاندھا کا استعمال کر کے، اب یہ فسادی ہوگا. نیچے سے اوپر آنے والے میں خلوص ہوتا ہے. دو لوگ آ گئے حضرت عمر کی مجلس میں، موقع تھا کہ بہت اچھا موقع ہے ذمہ دار سے قریب ہونے کا، کوئی ہے نہیں. عمرو ابن ہشام اور حارث ابن مالک. تو عمرو ابن ہشام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ گئے. تو مجلس کچھ لوگ پھر تقاضوں سے محنت کر کے قربانی دے کر علاقوں میں چل پھر کر آئے. تو حضرت نے ان سے کہا ذرا بھائی تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جائیں، ان کو آگے بٹھاؤ. پھر کچھ لوگ آئے، ان کو آگے کیا کہ ذرا آپ پیچھے ہو جائیں، ان کو آگے بٹھاؤ. ایسے کرتے 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 وہ دونوں کو پیچھے بالکل آخر میں جگہ ملی. آخر میں ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے.
کیا کیا گیا ہمارے ساتھ؟ کیا ہوا؟ دیکھا نہیں تم نے، ہم کو آگے سے پیچھا کیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بغیر قربانی کے آگے آئے گا اس کو پیچھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ دعوت کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے۔ آگے تو وہ آئے گا جو پچھلے تقاضے پورے کر کے آیا ہے، آگے کا کام ان سے لیا جائے گا جو پچھلے تقاضے پورے کر کے آیا ہے۔ چھوٹی سی دکان باپ حوالے کرتا ہے بیٹے کے، بیٹا اس کو سنبھال، اس کو چلا، اور اس کو چلائے گا، سنبھالے گا، خوب ترقی دے گا، تو اب اس کو بڑی دکان حوالے دی جائے گی، بڑا کام دیا جائے گا۔ جو چھوٹی چیز ضائع کر دے اس کو بڑی چیز کی ذمہ داری کیسے دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سہولت دیتے ہیں، سہولت کہ جتنا ہے اتنا کرو۔ ہمارے بڑوں نے جو نصاب تجویز کیا ہے اس میں تو ہر آدمی اس پر آ سکتا ہے، ماہانہ، سالانہ، روزانہ، جو نصاب ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، روز کی محنت، ہفتے کی محنت، مہینے کی محنت، اگر یہ ڈھنگ سے ہو گئی تو پھر اللہ آگے استعداد بڑھاتے 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 بڑھاتے، جیسے جو ہوائی جہاز رن وے پر دوڑتا ہے نا، مقامی اعمال جتنے ہیں سب رن وے کے جیسا، رن وے، یہاں دوڑیں، یہاں استعمال ہو، یہاں اپنے آپ کو لگائیں، چلائیں۔ جب یہاں استعمال ہوگا، اس رن وے پر دوڑیں گے تو اندر میں وہ استعداد اور قوت پیدا ہو جائے گی کہ پھر اب یہ رن وے پر دوڑنے والا ہوائی جہاز اب یہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا ہے، اب یہ فضا میں گیا ہے، اب یہ فضا میں گیا ہے۔ گشتوں کی پابندی، پہلے دوسرے گشت کی، مسجد کے اعمال، روزانہ کا جو فرصت کا وقت ہے مسجد میں دینا، سہ روزہ کی جماعتوں کی پابندی، سالانہ خروج، ہر چھوٹے بڑے تقاضے پہ اپنی ذات سے استعمال کرنا، اس سے استعداد پیدا ہوگی، اس سے استعداد پیدا ہوگی۔ پھر اب دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے، چلتے 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 چلتے، دوڑ بھاگ کرتے کرتے، کہ اب یہ اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے، اب تو یہ، اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پرانے جتنے ہیں سب ہوائی جہاز بن جائیں، اس لیے کہ ہوائی جہاز زمین پر ہوتا ہے تو اس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور فضا میں اڑتا رہے گا تو سلامت رہے گا، جہاں رکے وہاں خرابی شروع۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حج ختم ہو جاتا تو حج ختم ہونے کے بعد صحابہ کو فوراً نکالتے، روانہ کرتے، کسی کو روکتے نہیں، فوراً۔ کیوں؟ کہ ابھی رکیں گے ادھر ادھر کی بات چیت شروع ہوگی، مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، روانہ ہو جاؤ، رکو مت۔ تب ہوائی جہاز کے ہوا میں اڑ رہا ہے کہ کون روکے گا اس کو؟ نظام الدین میں مثال دے کے کہنے لگے کہ ٹول ناکا ہوتا ہے نا، ٹول ناکا، وہ کون سی گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے؟ بولو نا، وہ زمین پہ چلنے والے، اس کو ٹول ناکے ہوں گے، اس کو جگہ جگہ روکا جائے گا۔ اور ہوائی جہاز کے لیے کون سا ٹول ناکا ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ اب تو یہ فضا میں اڑ رہی ہے، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ مقامی اعمال کی پابندی، جتنی سہولت ہے اتنے، اس میں کتنا کیا؟ تو یہ مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے گنجائش کریں گے اور تیار دسترخوان اتاریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، آگے دھمکی دی، ایسی خطرناک دھمکی، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی دھمکی شاید ہی کہیں اور دی گئی ہو، ایسے سخت عذاب کی دھمکی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تم کو ایسا دردناک عذاب دیں گے، دگنا عذاب، جو کبھی کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا، سہولت ملنے کے بعد اگر تم نے کام نہیں کیا۔ جتنی سہولت ہے اس میں سے کتنا کیا ہے؟ مطالبہ ہمارے بڑے، جتنی استعداد پیدا ہوگی آگے کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔
اس لیے ہر کام کرنے والوں سے مطالبہ ہے سالانہ 4 مہینے کا، 4 مہینہ سالانہ دیں. کیوں دیں؟ کہ اس کے بغیر، دعوت کے بغیر یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آئے گی. مدافعت کا بڑا سبب ہے دعوت. حرکت میں آؤ، حرکت میں لانے کے لیے، حرکت میں آنا ہے حرکت میں لانے کے لیے کہ امت حرکت میں آ جائے. نکلنا دوسروں کو نکالنے کے لیے. حضرت کہتے ہیں ہماری تو نکلنے والی جماعتوں پر نظر ہوتی ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئی، اتنی نکل گئی. ایک اجتماع ہوا، حضرت جی کے پاس کارگزاری پہنچی، حضرت اتنی جماعتیں نکل گئی. کہنے لگے تم تو یہ کہہ رہے ہو اتنی نکل گئی، ہم کو یہ بتاؤ کہ یہ کتنے لوگوں کے لیے کتنی نکلے، کتنے لوگوں کے لیے کتنے نکلے. یہ جو گئی کہاں گئی؟ کتنے لوگوں کے لیے گئے؟ نکلنے والی جماعتوں پر نظر ہے. پیچھے جو مجمع رہ گیا اس پر ہماری نظر نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں کام تعمیر کے دور سے دور میں چل رہا ہے. تعمیری دور سے، تعمیر میں تسلسل ہوتا ہے. تسلسل، عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں تسلسل ہے. کیا تسلسل ہے؟ کہ پہیہ بھرا گیا، فاؤنڈیشن ہوا، اس کے بعد کالم کھڑا ہوا، اس کے بعد لینٹر بھرا گیا، اب دیواریں کھڑی ہوئی، دیوار کے بعد کہ چھت کا کام ہوا، اس کے بعد کہ اب تسلسل ہے، ایک کے بعد ایک کام ہے. تسلسل. اب اس میں پلاسٹر ہوگا، پی او پی ہوگی، وائرنگ ہوگی، شائننگ ہوگی. تسلسل ہے. اگر تسلسل نہیں رہا، تسلسل نہیں رہا تو کیا ہوگا کہ 2 نقصان ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جتنا کام ہوا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ سو تو نہیں رہے. جتنا کام ہوا کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. جو تعمیر بھی ہے وہ کمزور ہو جائے گی. عمارت کمزور. لوگ کہتے ہیں کام کمزور، کام کمزور، کام کمزور. کیا کریں؟ کام کمزور ہے اس کو کرنے کے لیے کہ کام کمزور نہیں، ہم کمزور ہیں. کام کی تاثیر آج بھی ویسے ہی ہے. کام کمزور نہیں ہوا، تسلسل نہیں رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہماری محنت کو سیرت پر لاؤ. حضرت کہتے ہیں بار بار سیرت پر لاؤ. تسلسل، عمل سے عمل کی طرف منتقل ہونا. مثال دے کے سمجھایا. ہمارا کام ایسا ہے، عمل سے عمل کی طرف منتقل ہو جاؤ. چھٹی نہیں ہے، فراغت نہیں ہے. سبھن طویلہ اسی لیے کہا گیا. لمبا تیرنا ہے. تیرنے والا آدمی رکتا نہیں ہے. جہاں رکے گا وہاں خود ڈوبے گا. جہاں رکے گا ڈوب جائے گا. یہ ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیں. کتنا ماہر تیراکی ہو. ایک مرتبہ ہمیشہ چلنے والے، نکلنے والے، ایک مرتبہ صرف وہ پیچھے رہ گئے، اللہ کی طرف سے ناراضگی اتر گئی. ہمیشہ جانے والے ہیں، اللہ کے عتاب کا شکار ہو گئے. تسلسل ہے، تسلسل. ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ کئی سال کا خروج ناغہ چل رہا ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ایک دین کا جزو چھوٹنے پر حضرت کہتے ہیں ایک حصہ، ایک زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. معنیین زکوٰۃ نہ دینے والے، انکار کرنے والے، اس ایک حکم کو زندہ کرنے کے لیے پورا مدینہ خالی کروا دیا. پورا مدینہ. ایک حکم کیسے زندہ ہو جائے؟ پورا مدینہ. ہم اعتراض کرتے ہیں ضروری ہے، فرض ہے، نفل ہے. پوچھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. دعوت کا کام فرض عین ہے، فرض عین ہے. اس لیے کہ دعوت کے ذریعے سے دعوت کا مقصود اپنے دین کا دفاع کرنا ہے. اپنے دین کا دفاع کرنا ہے. فرض عین ہر ایک کے ذمے ہے. نہیں کرے گا متاثر ہوگا. سب کو نہیں گا، پورا خالی کرا دیا مدینہ. تو جتنی سہولت ہے اس میں کتنا کیا. سہولتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اس میں کرو، آگے بڑھو. تو
کیا بات چل رہی ہے؟ وہ تو بات پیچھے چلے نہیں ہوا اور آگے. تو دعوت کا کام کیا ہے؟ فرض عین ہے. آج کل لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اور اشکالات شیطان اس راستے سے آیا ہے. اعتراضات پیدا کر کے، اعتراض کر کے کام کرنے والوں کو کام سے پیچھے لانا ہے. اشکالات، اعتراضات. اس لیے اعتراض کرنے والوں کا کوئی جواب نہیں. ہمارے یہاں جواب نہیں، سوال جواب نہیں. فرض عین ہے، فرض عین ہے. اس لیے کہ یہ براہ راست صحابہ سے ثابت ہے. وہاں تقسیم نہیں تھی، کچھ لوگ یہ کریں، کچھ لوگ یہ کریں، کچھ لوگ یہ کریں. تقسیم نہیں کیا آپ نے، سب کو نکالا. اور نکلنے میں تاخیر نہیں، فوراً. کچھ تقاضے ایسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فوراً اسی وقت تو نکلنا ہے، اسی وقت، تاخیر نہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو اجازت دے دیں، ہماری سواریاں یہاں اطراف میں ہی چر رہی ہیں، چراگاہ میں ہیں. آپ اجازت دیں، ہم لے کر آتے ہیں ابھی فوراً، ابھی بستر لے کر آتے ہیں. میں تو تیار ہوں لیکن ابھی بستر لے کر آتا ہوں. نہیں ابھی نکلو فوراً یہاں سے. تو کہا ہماری سواریاں تیار ہے، لے کر آتے. کہا نہیں، جن کی سواریاں یہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں. اتنی تیزی سے چلایا آپ نے، اتنی تیزی سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت تیزی سے اس لشکر کو چلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اسامہ کے لشکر کو ہر طرف یہ ماحول بن گیا تھا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کی مدد ہو رہی تھی، اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کی مدد کرنے والا کون؟ کیسے مدد ہوگی ان کی؟ اس لیے موقع اچھا ہے، سب جمع ہو جاؤ. الکفر کلمۃ الواحد، کہ سارے کے سارے کافر اور مشرک ایسے موقع پہ اکٹھا ہو جائیں گے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. سب جمع ہوں گے ایک ساتھ، ورنہ سب آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، نبی جی آپ ان کے جمع رہنے پر آپ ہرگز جو ہے وہ فکر مند نہ ہو کہ یہ جمع ہے، منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں ہمارے خلاف، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. جیسے آج مسلمان خوفزدہ ہیں کہ ہمارے خلاف منصوبے تیار ہو رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارے ساتھ. کچھ نہیں ہوگا. آپ تو وہ کرو جو کرنے کو کہا گیا ہے، آپ وہ کرو، بنانے تو منصوبے. ایک نظام اللہ کا چلے گا، سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے، ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ الٹی کر دیں گے. جاء الحق وزاحق الباطل، حق وجود میں آئے، باطل کی چھٹی ہونا یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، نبی جی آپ فکر نہ کریں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ بظاہر یہ تو آپس میں جمع نظر آتے ہیں لیکن یہ آپس میں پھٹے ہوئے لوگ ہیں. آپ فکر نہ کریں، پھٹے ہوئے ہیں. حضرت جی کہنے لگے، حضرت جی بڑی پیاری بات کہی، ذرا غور سے سننا. حضرت کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کا باطل یہ سمجھے کہ مسلمان آپس میں جمع تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ آپس میں پھٹے ہوئے، ان کے جمع ہونے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں. مشرکین ہمارے بارے میں کہیں یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بظاہر جمع نظر آ رہے ہیں لیکن آپس میں پھٹے ہوئے. اس لیے اجتماعیت، حضرت کہتے ہیں اجتماعیت بہت ضروری ہے اللہ کی غیبی مددوں اور نصرتوں کے اترنے کے لیے. اجتماعیت کس کو کہتے ہیں؟ اجتماعیت ساتھ چلنے کو، ساتھ کھانے کو، ساتھ بیٹھنے کو، اس کو اجتماعیت نہیں کہتے. اجسام مل گئے، یہ اجتماعیت نہیں. اجتماعیت یہ ہے کہ جو بات نظام الدین مرکز سے کہی گئی اطاعت، بس اس پر سب جمع ہو جائے، جو بتایا گیا اس پہ جمع ہو جائے، جو بتایا گیا اس پر جمع ہو جائیں. ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی، ایک علاقے والوں نے. اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کا کام مختلف ہوگا، کسی علاقے کا کام اور مختلف ہوگا، کسی علاقے کا کام اور کہیں مختلف ہوگا، ایسا نہیں ہے.
ابھی تو پوری دنیا کے لیے دستور تیار ہوا ہے، اور کئی مرتبہ سے کام کا دستور نظام الدین مرکز میں جو اہم مجلس ہوتی ہے پیر کے دن مغرب بعد کی، اس مجلس میں پورا 1.5 گھنٹہ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم وہ پورا دستور سناتے ہیں، پورا دستور سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا، یہ پوری دنیا کے لیے یہ اصول ہے، دستور ہے، دستور۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں اصول ہے، قانون نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قانون ہے، اصول نہیں سنایا جا رہا ہے، اب قانون سنایا جا رہا ہے، دستور بول کر سنایا جا رہا ہے، کام کا دستور۔ اصول کی پابندی وہ لوگ نہیں کریں گے جو آزادی چاہتے ہیں، جو کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ وہ پابندی نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے ہمارا علاقہ، ہمارے لوگ، ہمارا مزاج، ہمارا ماحول، ہمارے حالات، کہ چاہے جو بھی ہوں، یہ سیرت ہے، اس پر جمے رہو۔ کام ذرا سا مختلف ہوا، ذرا سا ہدایت سے ہٹا، زبردست نقصان ہوگا، زبردست نقصان ہوگا۔ ایک علاقے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر کھڑا کر دیا، یہ 50 آدمی ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ علاقائی امیر، اس کی اطاعت، لوگ کہتے ہیں نا علاقائی امیر کی اطاعت، تو علاقائی امیر جو تھا اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس کا کوئی اصول تھا، اس کی کوئی بات تھی، اس کا کوئی تجربہ تھا، اس کی کوئی اپنی عقل تھی، اس کی اپنی کوئی سوچ تھی، اس نے تو وہ کیا جو ہدایت دی گئی تھی، اس نے وہ کیا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، بس جو بتایا جائے وہ کرو، یہ مزاج ہے دعوت کا۔ تو ہٹے، وہ تھوڑے لوگ ہٹے، بس 50 میں سے 15 یا 20 لوگ اتر گئے، وہاں سے اتر گئے۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت کہ اس وقت تک جو پچھلی ہدایت دی گئی ہے اس کو کرتے رہو، چلتے رہو، جب تک کوئی نئی ہدایت سامنے نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو جو کہا گیا تھا کرنے کو، اب وہ موقع ختم ہو گیا، اس لیے ہم اب موقع ہے مال غنیمت جمع کرنے کا، اس لیے نیچے اتر جاؤ، اب وہ موقع ختم کہ نہیں، ہدایت جب تک کہ نہیں کہا گیا وہیں رہو، نیچے نہیں اترنا۔ سارا میدان باطل کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کس کے ہاتھ میں گیا؟ باطل کے ہاتھ میں سارا میدان۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، خود اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ایک ذرا سی بے اصولی کام جو کہا گیا اس پر سے ہٹا۔ علاقائی امیر بھی اس کا تابع ہے، جو بتایا گیا اس کا ہے نہیں بھئی چلو کر لو، اپنے بڑوں کو کیا پتا، کیا معلوم، اپنے بڑوں کو کیا خبر۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے حالات نظام الدین والوں کو کیا معلوم۔ لو، تو میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، اطاعت، بس جو بتایا گیا وہ کریں گے۔ تو بہرحال دعوت کے بغیر استقامت نہیں ہے۔ جزوی دین کلی دین میں تبدیل ہوگا، کلی دین، مکمل دین وجود میں آئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ ہے، ورنہ امت جتنے دین پر چلے گی اتنے فیصد اللہ کی مدد کے انتظار میں ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 30% دین پر چلو، کم سے کم 3% تو کام ہو جائے گا، 50% چلیں 50% کام ہو جائے گا، جتنا ہے اتنے میں ہمارا کام بن جائے گا، کہ نہیں، ناقص دین ہے، ناقص۔ ناقص دین پر چلنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم، بلکہ بڑی عجیب بات فرمائی حضرت، ایک صحابی ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ہے، طفیل ابن عمرو دوسی غالباً، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نصرانی تھے، تو قرآن کی آیت اتری، کیا تم نے اپنے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا تم بت پرستی پہلے کرتے تھے، نصرانی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے،
تو کہا ہم تو اس زمانے میں بھی یہ نہیں کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ جو تمہارے احبار اور رہبان جو تمہارے اس زمانے کے بڑے کہتے تھے ان کی بات مانتے نہیں تھے، شریعت کے خلاف. تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا رب بنا لینا ہے، ناقص دین پر راضی ہو جانا، اللہ کے غیر کو اللہ کے علاوہ نہ رب بنا لینا. تو مسلمان راضی ہو جائے گا اس پر کہ بس جہاں ہے وہیں رہو. تو اس لیے اس کو لے کے حرکت میں آئے، اپنے دین کو لے کے، ورنہ سب کچھ بدل جائے گا. حلیہ بدل جائے گا، زبان بدل جائے گی، بول بدل جائیں گے، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر آخر میں ارتداد اتنا عام ہوگا کہ اس ارتداد سے بچنے کے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ارتداد عمومی. لوگ کہتے ہیں حلیہ بدلا ہے، کیا حرج ہے؟ صرف حلیہ تو بدلا ہے. معاشرہ بدل گیا، حلیہ بدل گیا، رہن سہن بدل گیا. حضرت کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. تو سنت حلیے والی سنت جو شعار اسلام میں سے ہے، داڑھی، اس کو منانا، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. مشرک بادشاہ آیا ہے، مشرک ہیں، اور اس کا قاصد آیا ہے، اور قاصد نے آ کر کے آپ کو سلام کیا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا. آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے چہرہ گھما لیا ناراض ہو کر کہ میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے. دین کا ہلکا پن پیدا ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں دعوت کے چھوٹنے کی وجہ سے. ہلکا پن، سنتوں کا ہلکا پن آ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اگر داڑھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہیں دیتے اور اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں. وہ حاضر ہوئے سلام کے لیے. نہ دشمنوں کا چہرہ لے کر آیا ہمارے سامنے، دشمنوں کا چہرہ لے کر آیا. کہتے ہیں لوگ کہ ایمان اندر میں ہو، بس اندر میں ہے، باہر چاہے جیسا بھی ہو، کیا حرج ہے؟ حلیے کی کوئی قیمت نہیں. یہاں تو یہ عبادت میں کئی مثالیں ملیں گی. عبادت میں غیروں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو خواہشات میں کتنا مخالفت کرنا پڑے گی؟ عبادت ہے. کچھ یہودی آئے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھیں گے، تورات بھی پڑھیں گے. قرآن بھی پڑھیں گے، تورات بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ آیت اس پر اتری. قرآن بھی پڑھیں گے، تورات بھی پڑھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صرف یہ جاننے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا احکامات دیے ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ نے تورات پڑھی. اور راہب سے لے کر آ گئے تھے اور پڑھ رہے تھے اس کو جاننے کے لیے. آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، غصے میں لال ہو گئے، تلواریں نکل گئی کہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اتنا ناراض کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ عمر ذرا نظر اٹھا کے اوپر دیکھو، اللہ کے نبی کتنا ناراض ہیں آپ سے، کتنا ناراض ہیں. حضور کے سامنے تورات پڑھی گئی، اس کا نسخہ پڑھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے. تو
کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. پھر دعا پڑھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ماننے پر. آپ کو رسول، آپ جو نبی ہیں اس پر، اور جو دین لے کر آئے اس پر بھی میں راضی ہوں، اس پر راضی ہوں. راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ راضی ہونا یہ ہے کہ اب اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس پر ہم راضی ہیں، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے. تو تورات پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یہودی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن پہاڑ پر لگی، طوفان سے ہٹ کر کنارے پہاڑ پہ لگی اور طوفان تھما. تو خوشی میں اس دن کو عاشورے کا جو روزہ ہے خوشی کے طور پر اس روزے کو رکھا کرتے تھے. روزہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. عبادت میں مخالفت کا حکم اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم بھی خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہمارے نبی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ان کو نجات ملی ہے، ہمارے بھائی ہیں، کہ ہم بھی خوشی منائیں. لیکن کیا کریں گے کہ ان کی مخالفت کریں گے. مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، مخالفت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 روزہ رکھنا ہے مخالفت میں، 2 روزہ، ایسی مخالفت. عبادت میں جو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دے کہ جو وہ کر رہے تھے آپ بھی وہی کر لو، جو وہ کر رہے تھے آپ بھی یہی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ بھی امامہ باندھا کرتے تھے. امامہ باندھنا سنت ہے، لیکن امامہ باندھنے میں وہ ٹوپی نہیں رکھتے تھے. ٹوپی یا کپڑا سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ باندھنا سنت ہے، لیکن کہ اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنیں، کپڑا رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں. کیوں؟ کہ اس میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی مخالفت ہو جائے گی. امامہ باندھنا سنت ہے، اس سنت کے اس پر یہود و نصارے کی اس پہ بھی مشابہت نہ ہو جائے تو آپ نے نیچے کپڑا رکھنے کو کہا گیا. اتنا بھی ان سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. پوچھو علماء سے، معلوم کریں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کہ کتنی مشابہت اختیار کریں گے تو ہم ان سے علیحدہ رہیں گے یا ان کے جیسے ہو جائیں گے. جب جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. چہرہ مورا یہود و نصارہ کے جیسا، لباس یہود و نصارہ کے جیسا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم لوگوں کا خون چوسنے والی اور لوگوں کو مال ظلم و ستم سے حاصل کرنے والی، لوگوں کا مال لوٹنے والی، ظلم کرنے والی، اور دنیا میں بے حیائی کا جو امام بنی ہوئی ہے، دنیا میں جو ننگا ناچ کرنے والی قومیں ہیں، ہم کو ان کا طریقہ اچھا لگتا ہے، ان کا طریقہ ہم کو پسند ہے. اور جو نبی اپنا سب کچھ لٹا دیں، سب لٹا دیا، گھرانہ لٹایا، گھر کے ساری چیزیں سب، اور رات دن امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مصلے پر رو رہے ہیں، کوئی رات اور کوئی لمحہ، کوئی پل چین سے نہیں گزارا. جو مصلے پہ رونے والے نبی ہیں، رات دن جو امت کے لیے بے چین ہیں، ان کے طریقے امت کو پسند نہیں ہے. آسانی سے کہہ دیتے سنت ہی تو ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. حضرت جی تو بہت کہہ رہے ہیں سنت سنت سنت. دین سارا کا سارا ادب ہے. بڑی اچھی مثال دی کہ کوئی پھل ہوتا ہے نا، پھل، کسی کے پھل کے جو سڑنے کی ابتدا ہوتی ہے اس کے چھلکے سے ہوتی ہے. کائے سے ہوتی ہے؟ بولو نا. چھلکا، اوپر کا جو کور ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ پھٹنا اور سڑنا شروع ہوگا. اس پر پہلے اثر آئے گا اور اس کی سڑن جو ہوتی ہے، پھر وہ سڑتے سڑتے اس کا اثر اس کے بیج تک چلا جاتا ہے. کہاں تک جاتا ہے؟ ہاں، پہلے چھلکا سڑا،
اب اس کا اثر بیج تک پہنچا. لوگ کہتے ہیں حلیہ ہے, کیا ہوا, کوئی حرج نہیں ہے, اندر ہونا چاہیے کہ حلیے کا اثر اندر تک پہنچے گا. حلیے کا اثر ہے. پینٹ شرٹ حضرت تو ابھی دیکھو اکثر جب مسافہ ہوتا ہے نا جماعتوں کا, تو کسی نوجوان کو, کسی آدمی کو دیکھ لیتے ہیں پینٹ شرٹ والا ہو تو اس سے مسافہ کر کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. پورا مسافہ ہونے تک اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. مسافہ ادھر ہو رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے, اس سے بات ہو رہی ہے. مسافہ کرتے جا رہا, آ رہے ہیں لوگ مسافہ کر رہے اور ادھر بات ہو رہی ہے, بٹھا لیتے ہیں اس کو. اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر اگر دل میں غصہ اور غم پیدا نہیں ہو رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایمان کی لذت اور اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے. غصہ نہیں آ رہا ہے اس کو. ہم ایمان کا درجہ عبادتوں سے پرکھتے ہیں کہ جس کی جتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی عبادت اس کا اعلیٰ درجے کا ایمان, جس کی جتنی اعلیٰ درجے کی عبادتیں اس کا اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. جیسے بخار کے ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے تھرمامیٹر, کہ کتنا بخار ہے کہ یہ تھرمامیٹر بتائے گا, کتنا ایمان ہے کہ عبادت بتائے گی کہ نہیں عبادت نہیں بتائے گی. ایمان کو کے درجے کو کون کیا چیز ثابت کرے گی, ظاہر کرے گی, کہ وہ دعوت ہے. دعوت ہے. اس لیے ایک حدیث میں 3 علامتیں بیان کی گئی, درجہ بتایا گیا ایمان کا درجہ. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی ذلک ضعف الایمان. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی, سب سے پہلا درجہ ایمان کا یہ بتایا گیا. عبادت درجہ نہیں بتائے گی ایمان کا, کتنا درجے کا ایمان آپ کے پاس, عبادت بتائے گی. اس زمانے کے منافقین بھی 9 وقتوں کی نماز پڑھتے تھے. منافقین, یہ ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں. ایمان نہیں بتائے گی, اتنا نمازیں اور عبادتیں نہیں بتائے گی آپ کے پاس کتنے درجے کا ایمان ہے. منافقین بھی شامل ہوتے تھے, یہ ثابت کرنے کے لیے ہم بھی آپ نمازی ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. اور دعوت میں پیچھے ہو جاتے تھے. دعوت میں کہاں رہتے تھے, بولو نا, ہاں پیچھے. اس لیے پوری سیرت میں یہ بات ملے گی کہ منافقین انکار نہیں کرتے تھے, آزار کرتے تھے. دعوت میں کیا کرتے تھے, آزار. یہ عذر ہے, یہ عذر ہے, یہ عذر ہے. ڈرنا چاہیے جو آزار پیش کرتے ہیں لوگ, بہت ڈرنا چاہیے. یہ عذر ہے اس لیے ابھی نہیں جائیں گے, یہ عذر ہے اس لیے ابھی نہیں جائیں گے. وہاں تو منافقین کا کام تھا, آزار پیش کرتے تھے. حکم ہوا نکلنے کا, عذر پیش کیا کہ گرمی ہے مت نکلو. لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں گرمی ہے ابھی مت نکلو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو یا بھاری, کسی بھی حال میں ہو چلو. عبادتوں میں حالات کی رعایت کی گئی ہے. عبادت میں آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, کیا کرو, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹے لیٹے. اب اشارے ہاتھ سے اشارے سے پڑھو. ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو. وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر لو. عبادت میں سہولت ہے, اس میں حالات کی رعایت کی گئی ہے. لیکن دعوت میں رعایت ہے کہ نہیں رعایت نہیں. نکلو ہر حال میں, یہاں کہا گیا ہر حال میں نکلو. سب کو نکالا ہے. تو اس زمانے میں منافقین عذر پیش کر رہے ہیں, آزار. لوگ جھوٹا عذر پیش کر کے رکتے تھے. گرمی ہے مت نکلو, موسم ایسا ہے مت نکلو. اس لیے جو جماعتیں حالات اور موسم کی رعایت کر کے چلتی ہیں نا, جو ساتھی ہے, جو جماعت, وہ پکتی نہیں ہے, پختہ نہیں بنتی, تربیت نہیں ہوگی. حالات سے گزرے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے. گرمی کے موسم میں سرد علاقے, سردی کے موسم میں گرم علاقے.
یا کیا کریں، ہم بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے، ایسا کرو ذرا ہم کو کہیں قریب ہی دے دو، قریب قریب۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کی طریقے سے کی طرح مخالفت مت کرنا کہ ان کو جب دور بھیجنے کو کہا جاتا تھا تو سستی دکھاتے تھے، اور قریب جانے کو کہا جاتا تھا تو فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ قریب جائیں گے تو فوراً تیار ہو جائیں گے، قریب ہیں، سفر کم ہے، خرچ کم ہے، ساتھی ایسے ہیں۔ کوئی بھی چیز پکانے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، اس کو پکانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اتنے درجے کا ٹیمپریچر چاہیے۔ ٹیمپریچر اگر اس کو اتنی آنچ میں نہیں رکھا جائے گا تو وہ چیز پکے گی نہیں، اس کو اتنے جو ہے وہ درجے کا ٹیمپریچر کر دینا پڑے گا۔ بیکری آئٹم بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کو پکانے کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوگا تو سارا مٹیریل جل جائے گا۔ مٹھائی جو بنتی ہے نا، مٹھائی، اس کو بھی پکانے کے لیے ایک درجے کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، مستقل اس کو اتنا دیا جاتا ہے، اس میں وہ بنتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے مستقل اس کا کم زیادہ ٹیمپریچر جو آنچ ہوتی ہے اس کو کم زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر پکے گی نہیں۔ جتنی چیز پکنے والی ہے یا پکانا جس کو پڑتا ہے اس کو آنچ دینا پڑے گی، اس کے بغیر وہ تیار نہیں ہوگا۔ آنچ۔ کام والا آدمی کب بنے گا؟ جب حالات سے گزرے گا، جب بنے گا۔ حالات سے گزرنا چاہتے نہیں اور سہولتوں میں چلنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے سہولتوں کی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کیا نئے ساتھی ہیں، لکھتے ہیں اس میں پرچی میں، ایسی جگہ روک دیتے نئے ساتھی ہیں۔ وہاں تو سخت علاقے کا رخ مانگ کر لیا جاتا تھا، ایسا علاقے کا رخ 3 دن تک کا چلتے رہے، پھر جا کے کہا کہ پرچی کھولنا، وہاں جو لکھا رہے گا وہاں جانا۔ یہاں تو پہلے رخ لیا جائے گا، پھر اس رخ کی دعوت چلے گی، پھر ریزرویشن ہوگا، پھر جماعت بنے گی۔ تو بھائی ماشاء اللہ فلاں جگہ جماعت جا رہی تھی، جماعت کشمیر کے نام پہ بغیر تشکیل کے جماعت بن جائے گی۔ کوئی بنجر علاقہ آ گیا، تقاضا رخ آ گیا، تو پھر کب وہ جماعت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو میرے مزاج کا رخ نہیں تھا، بنجر علاقہ ہے۔ ایسے علاقے چن چن کر، چھانٹ چھانٹ کر وہاں جماعتیں جانی چاہیے، ارتداد کے علاقوں میں۔ خروج کی 3 بنیادیں، ہمارا خروج بھی سیرت پر ہو، صرف وہ نکلنا نہیں ہے، نکلنا بھی 3 بنیادوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک خروج ہوتا تھا، ایک پہلا جو بنیاد تھی وہ امت کو ارتداد سے روکنے کے لیے تھا، خروج وہ نکالا جاتا تھا، سب کو نکلو۔ اس کے لیے پہلا خروج، پہلی بنیاد یہ ہے، ارتداد امت میں رکے گا۔ میرے بزرگوں عزیزوں دوستو، ارتداد کے رکنے کا دعوت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے امت میں آئے ہوئے سیلاب، جو ارتداد کا سیلاب آیا وہ اس کو روک سکے۔ نقل حرکت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی سبب نہیں۔ باطل اس زمانے میں خوف کے راستے سے نقل حرکت کو روکنا چاہتا ہے، خوف۔ دعوت میں، عبادت میں اور تعلیم تعلم میں صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو، کسی سے نہیں ڈرنا۔ خوف کے راستے سے روکتا ہے، لمبے لمبے خروج کے ذریعے سے یہ باطل کا بنا ہوا جال جو خوف کا پھیلایا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیں گے، سب توڑ کے رکھ دیں گے۔ خوف باطل اپنی اسکیم میں اور چال میں جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، لمبے لمبے خروج کے ذریعے سے، لمبا لمبا سفر ہو۔ ایک بنیاد تو یہ ارتداد کے علاقے تلاش کرو۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں بعض مرتبہ بولے اپنے یہاں بھی تو بہت ارتداد پھیل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی تو ارتداد ہے، تو کیا کرو گے؟ تو ایک بنیاد یہ ہے، ایک بنیاد خروج کی سیرت میں یہ ملتا ہے، اس بنیاد پہ جماعت میں ہم خود غور کریں، تلاش کرتے رہیں اور تقاضا رکھیں، پرچی میں لکھ کر دیں کہ ہم ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں پانی بھی خرید کر پینا پڑتا ہو، ہم ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں
جہاں مسجد نہیں ہے ٹھیا بھی خرید کر کے وہاں مکان کرائے سے لے کر کے وہاں پر ہم کو قیام کرنا پڑے، ہم ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں. ہم کو تو آپ ایسی جگہ کا روپ بنا کے دیں. مستورات کی جماعت پنجاب کے ایک ایسے علاقے میں کام کر کے آئی کہ وہاں پورا علاقہ سب کا سب مرتد ہو گیا. 40-45 مکانات تھے، سب مرتد ہو گئے. ایک آدھ مکان کسی کا تھا، اس میں گنجائش ہے. انہوں نے کہا یہاں بھی رکنے کی اجازت. بہت سمجھایا، خوشامد کی کہ ٹھیک ہے یہ ایک مکان ہے اس میں ہم رک جاتے ہیں. اور مرد حضرات جانور کے باڑے میں قیام کریں گے، جانور کا جو باڑا ہوتا ہے وہاں قیام کریں گے. مستورات مکان میں کام شروع ہوا. اللہ نے اپنے فضل سے 40 دن کے قیام کی برکت سے نئے نئے مکانات بھی کھلوا دیے، اور اللہ نے اس جماعت کے قیام کرنے کی برکت سے ایسی جگہ جو لوگ جتنے لوٹ گئے تھے واپس مرتد ہو گئے تھے، اللہ نے واپس ان کو کیا. ایک علاقے میں ایک جماعت چلی گئی، علاقے کی کایا پلٹ گئی. نقل حرکت اس میں تاثیر ہے. ارتداد کے علاقے تلاش کر کے دوسری بنیاد خروج کی، علموں کے حلقوں کو مسجدوں میں قائم کرنا. علموں کے حلقے لگائے جائیں مسجدوں میں. اس کو قائم کرنے کے لیے علماء صحابہ کو بھیجا جاتا تھا. ایک بنیاد یہ علموں کے حلقوں کو قائم کرنے کے لیے. اور تیسری بنیاد، جو لوگ اب مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اپنے اسلام پر باقی رکھنے جمانے کے لیے کچھ ایسے افراد جائیں، ان کی جو دلجوئی بھی کریں، رہبری بھی کریں، رہنمائی بھی کریں، ان کو اسلام پر باقی رکھ سکیں. یہ تیسرے قسم خروج کی یہ تھی، جس کو کہتے ہیں مقامی کام جمانے کے لیے. ایسے علاقوں میں جائیں. ہمارا تو ایسی مسجدوں میں جی زیادہ لگے جہاں عملہ زیادہ ہو، ساتھ دینے والے زیادہ ہوں. کہ امیر صاحب کتنے دن کا قیام ہے؟ کہ 1-2 دن کا ہے. کہ ہاں تو ایک چلہ بھی ہو جائے تو بہت ہے، اچھا ہے، جی لگ رہا ہے، طبیعت ہو رہی ہے، لوگ ساتھ دے رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. اور جہاں ایسی کوئی مسجد مل گئی وہاں جی نہیں لگتا، طبیعت اکھڑتی ہے. تو خروج کی 3 سیرت میں ملتا ہے، 3 بنیادوں پر خروج ہونا چاہیے. اب یہ دیکھو ہمارا خروج کس پر ہو رہا ہے؟ کہ بنیادوں سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے. اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو وہ خروج نہیں ہے. پھر یہ ہوگا کہ تفریح ہوگی، گھومنا پھرنا ہوگا، ہم مزاج ہم خیال پرانے اٹھ کے چلے گئے ایک ساتھ. امت بیچاری جو نئے لوگ ہیں وہ رہ گئے. تو میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستو، حلیہ جو ہے نا، حلیہ بہت بنیادی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مشابہت کا اختیار کرنے کو منع کیا ہے. عبادت میں بلکہ یہاں تک کہا کہ غیروں کی معاشرت سے اتنا دور رہو کہ اس کی آگ بھی تم کو جلتی ہوئی نظر نہ آئے. آگ، چولہا پکڑا ہو یا کوئی اور سردی کے بچاؤ کے لیے آگ جلائی جاتی ہے تو اتنا دور ان کی معاشرت سے رہو کہ ان کی آگ بھی تم کو نظر نہ آئے. ان کی معاشرت سے دور رہو. آج یہود و نصارہ کا معاشرہ ہمارا معاشرے پر غالب آ گئے. ان کا رہن سہن ہمارے معاشرت پر غالب آ گئے. ان کی شادیاں غالب آ گئے. بہت ڈرنے کی بات ہے. ایک وقتی ضرورت کو بھی اگر ہم نے غیروں کے طریقوں پہ پورا کیا، ایک وقتی ضرورت کو بھی ہم نے غیروں کے طریقوں پر پورا کیا، تو یہ سمجھ لیں کہ کفر نے ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑ لی ہے. جیسے بیج بو دیا جاتا ہے نا کسی چیز کا، اب وہ بیج بو دیا گیا، اب یہ پکتا چلا جائے گا، تناور درخت ہو جائے گا. ایک وقتی ضرورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت مانگی تھی. آپ نے اس کو بت پرستی سے ثابت کیا ہے. بت پرستی ہے یہ. صحابہ لڑائی سے فارغ ہوئے تو اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دے دیں کہ جیسے یہود اور نصارہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے لڑائیوں سے تو درخت پر تلوار اپنا سامان لٹکا دیا کرتے تھے، تو ہم بھی لٹکا دیا کریں. اب ہم کو اجازت دے دیں. تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا اس چیز کا اجازت مانگنا تو ایسا ہے
جیسے بحر کلزوم سے جب ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے پار ہو کر کے نکلی ہیں اور جب آئی باہر تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیل کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ بھی ہم کو ایسا کوئی بت بنا دیں جس کی ہم بھی جو ہے پوجا کریں۔ اتنی بڑی اللہ کی مددیں دیکھ کر آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کا مشاہدہ کیا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد مطالبہ کر رہے ہیں ہم کو بھی ایسا کوئی بچڑا بنا دے جس سے ہم بھی ان کی عبادت کیا جائے۔ تو آپ نے صحابہ کو تلوار لٹکانے کی اس اجازت کو یہاں جوڑ دیا، بت پرستی سے اس کو جوڑا ہے۔ تمہارا اجازت مانگنا اس کا ایسا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ان سے اجازت مانگنا بتوں کی پوجا ہے۔ مخالفت کا اتنا حکم ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوا ان لوگوں کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے طریقوں کا اختیار کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے عمل سے یہ بتا رہی ہے کہ ہم گویا جنت میں جانا نہیں چاہتے، بڑی بڑی سنتیں چھوڑے ہوئے۔ اجازت نہیں تھی وہاں تو کسی کام کی، مشابہت ایسی اختیار کی۔ میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، کلی دین یہ منافقوں کا مزاج تھا، چھانٹ چھانٹ کر احکامات لیا کرتے تھے، چھانٹ چھانٹ کر۔ ایسا مزاج اللہ نہ کرے۔ دعوت اگر چھوٹ جائے گی، ایمان کمزور ہوگا، دلوں میں نفاق کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کہ وہ مسلمان اپنے ہی دین کی مخالفت میں اتر آئے گا، اپنے دین کی مخالفت میں۔ سنت کی یہ مخالفت کرے، اعمال کی یہ مخالفت کرے۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، نقل حرکت میں آنا، امت کو نقل حرکت میں لانے کے لیے یہ ساری خرابی دور کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امت کو حرکت میں لاؤ۔ پاک پانی ہوتا ہے جو حرکت میں ہوتا ہے، گندا پانی وہ ہو جاتا ہے جو جم جاتا ہے۔ امت رک گئی اپنے مقصد کو لے کر، گندگی آنا شروع ہوئی، ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، زندگی میں، معاشرت میں، لین دین میں، معاملات میں، خرید و فروختوں میں، سب جگہ گندگی آنا شروع ہوئی۔ یہ کیوں کہ یہ بہتا پانی کی طرح یہ بھی حرکت میں تھی تو پاک تھی، اور یہ جم گئی تو پھر ساری خرابیاں ان کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے نقل حرکت، پلاسٹر لگایا جاتا ہے 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا، 1.25 مہینے کا، جس کو چلہ کہتے ہیں۔ جب پلاسٹر کھولا جاتا ہے، ہڈی جو جڑ گئی ہے، ایسے ہی ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، پابندی کرو۔ باندھ دیا گیا ہاتھ، باندھ دیا گیا پاؤں، پابند کر دیا گیا، بسترے سے ہلنا نہیں، پابند کیا گیا۔ کیوں کہ اب یہ جو اندر جو ٹوٹا ہوا نظام ہے وہ سب صحیح ہوگا آپ کو اس کی پابندی کرنے سے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جان و مال کو اللہ کی مرضی پر خرچ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی چاہت پر استعمال کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، کہ اس پابند بننے کی وجہ سے جو اندر کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ ورزش بتاتا ہے ڈاکٹر، اس کو حرکت دیتے رہو، مالش کرتے رہو۔ میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، نقل حرکت کے بغیر کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی قلم، کہتے ہیں نا قدم، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قلم کے آگے جو ہے قلم، قدم کے آگے قلم کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ قلم کی تاثیر، قلم کی تاثیر ختم، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ قلم عام ہو جائے گا، لکھنا بہت زیادہ ہوگا۔ لکھنا، یہاں لکھ کے لٹکا دیا، وہاں لکھ کے لٹکا دیا۔ حضرت نے بڑی اچھی مثال دی، لکھ کر کسی چیز کو لٹکانے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دکاندار نے شکر کی جو بوری تھی اس میں چونٹی بہت زیادہ لگ گئی، تو اس چونٹیوں کو ہٹانے کے لیے وہاں سے اس نے اس پر لکھ دیا یہ نمک کی بوری ہے۔ کائے کی بوری ہے؟ نمک، اور اصل ہے کیا؟ شکر ہے۔ وہ لکھ کے لگا دیا اس پر تھیلے پہ، یہ نمک ہے، نمک ہے یہ۔
تو کہنے لگے آپ کہیں بھی لکھ کے لگا دو سود حرام ہے. اب مسلمان کو سود منہ لگا ہوا ہے, آپ کتنا بھی لکھ کے واٹس ایپ کرو, تحریر کرو کہ منہ لگا ہوا ہے وہ نہیں چھوٹے گا, منہ لگ گیا ہے. اس لیے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ کا حکم ہے. تغیر کا اللہ کی نافرمانی سے نکال کر اس کو پاکیزہ ماحول میں لاؤ, نورانی ماحول میں. ہمارے خروج کا مقصد حضرت نے کہا جماعتیں چاہے اندرون جائیں چاہے بیرون جائیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ چل پھر کر مسلمانوں کو تلاش کرنا. مسلمان تلاش کرو, لاؤ مسلمانوں کو. کہاں ہے مسلمانوں کو تلاش کیا جائے, اپنے آپ تو سارے مسلمان ہیں. دوسرا مقصد خروج کا یہ ہے کہ نقد جماعتیں بنے, نقد جماعتیں بناؤ, جہاں جہاں وہاں نقد جماعت بناؤ. بہت کارگزاریاں آ رہی ہیں, ایک ایک چلے میں 100 جماعتیں لوگوں نے تشکیل کر کے نکالی. ایک چلے میں 100 جماعت. کوئی فرشتے نہیں آئے آسمان سے, یہ بھی انسان ہے. ہر زمانے میں انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. جیسے بدن کا استعمال عبادت میں ہے, اسی طریقے سے دعوت کا استعمال, دعوت میں بھی بدن کا استعمال ہوگا. آج کے زمانے میں یہ باطل خیال ہے کہ موبائل کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, رسائل کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچا دی جائے, اس لیے کہ بات کا پہنچا دینا لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ دعوت ہے. بات کا پہنچا دینا دعوت نہیں ہے, بلکہ امت کے اندر عمل کی استعداد پیدا کرنا اور اس کو عمل پر کھڑا کر دینا, یہ دعوت ہے. عمل کے لیے تیار کر کے لا کے کھڑا کرو. ایک شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ مجھے 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا, اٹھا دینا. تو اس نے پرچی لکھی, 7 بج گئے آپ اٹھ جائیے, اور پرچی لکھ کر کے سرانے رکھ دی. اب جب سو کے اٹھا تو وہ 9 بج چکا تھا, کافی دیر ہو گئی. تو بیوی سے کہا شوہر نے کہ بھئی تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے تو اٹھایا تھا. کیا کیا تھا؟ کہ یہ پرچہ تھا آپ کے پاس, رکھ دیا میں اس سے پہلے, جتنے وقت آپ نے کہا تو اس سے بہت پہلے میں نے رکھ دیا تھا. اٹھ جائے گا, وہ سویا ہوا ہے, اس کو لکھ کے دے دیا 7 بج گئے اٹھ جائیے. ساری تحریر اور ساری کتابیں, سارے رسائل ضائع ہو جائیں گے. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے, جب امت اللہ کے غیر کا تاثر دل میں پیدا کر لے, یقین غیر کا آ جائے, تو آسمانی کتاب بھی مؤثر نہیں ہو سکتی. آسمانی کتاب کا بھی وہ اثر نہیں ہوگا. تمہاری ہماری کتابیں لکھی ہوئی, اس کا کیا اثر ہوگا؟ قلم کا کیا اثر ہوگا؟ آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, قوم گمراہ ہو گئی. گمراہ ہوئی تو اب کیا سنائیں ان کو؟ غصے میں ڈال دیا زمین پر ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا دریائے دجلہ کو, تو وہ ایسے ہی نہیں لکھا, بلکہ حضرت کہنے لگے نقل حرکت کے ساتھ صحابہ کو جو خطوط بادشاہوں کو روانہ کیے گئے, وہ خط اصل نہیں تھا, بلکہ صحابہ کی جماعت کو وہاں بھیجنا یہ اصل تھا. صحابہ کی جماعت دریائے دجلہ میں خط گیا نقل حرکت کے ساتھ, جو خط لکھا ہے, تو اس کی وجہ سے دریا بھی حرکت میں آیا. کسرا کے پاس جماعت پہنچی, عبداللہ ابن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کسرا کے پاس بھیجا خط لکھ کر. اور جب وہاں خط پہنچا اور جماعت پہنچی, خط دیا تو خط اس نے غصے میں آگے پھاڑ دیا, کسرا کے بڑے کے نام. تو لوگوں نے کہا دیکھو تم کو کسرا کا بادشاہ نہیں کہہ رہا ہے, کسرا کا بڑا کہہ رہے ہیں. غصے میں آ کر کے خط پھاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا نے اپنا جو ہے یہ خط نہیں پھاڑا ہے, اپنا ملک اس نے پھاڑ دیا ہے. باطل کے ٹوٹنے کا, حق کے وجود میں آنے کا راستہ دعوت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. حضرت کہنے لگے مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہاں ایک خط کا, ایک کاغذ کا, ایک پنہ پھٹنے کے اوپر اللہ نے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج خبریں آتی ہیں کہ کہیں قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی, یہ ہوا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ملک کو کیوں نہیں ٹوٹ جاتا, پھٹ جاتا, جہاں بھی ہو رہا ہو. ایک خط کے ٹکڑے کے پھٹنے پر ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیے. یہ دعوت کی طاقت ہے, تاثیر ہے.
میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، قلم مؤثر نہیں ہو سکتی قدم کے بغیر۔ ہر زمانے میں اللہ نے انسان کو ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ فرشتے بھی کبھی بھی کسی زمانے میں انسان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے۔ فرشتے بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے۔ آپ دیکھ لو پوری سیرت اٹھا کر کے، کہیں فرشتہ آیا ہو اور اس کے ذریعے سے کسی نے ایمان قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتے تھے، ابو جہل دیکھ رہا ہے، مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں، سرداران قریش دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا مشرکین دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ بتاؤ، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، اس کو دیکھ کر بھی مشرکین ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کوئی مشین، کوئی آلہ، یہ کیسے، اس کے ذریعے سے کیسے ہدایت مل جائے گی؟ نقل حرکت میں آئے بغیر یہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، یہ محنت ہے۔ میاں جی معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس میں سفر کر رہے تھے تو 4 مہینہ سال کا دینے کی بات تھی، 4 مہینہ بات چل رہی تھی مذاکرے میں کہ سال کا 4 مہینہ دیں، تو کسی نے کہا حضرت سال کا جب 4 مہینہ دیں گے تو کوئی بچوں کے حقوق کا کیا، بیوی کے حقوق کا کیا، ان کے حقوق کا کیا؟ تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی سے بے تحاشا اس آدمی کو مارنا شروع کیا، بے تحاشا، اور کہہ رہے ہیں کہ امت کا کیا، امت کا کیا، امت تو جا رہی ہو جہنم میں، تم بچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گھروں کی شادیاں اور خوشی کے مواقع، اور ہمارے دو حال ہوتا ہے، 2 حال، خوشی کا اور غم کا۔ غم کے حال کی انتہا کسی کا دنیا سے چلا جانا ہے، مر جانا ہے، یہ انتہا ہے۔ خوشی کی انتہا شادی کا ہونا ہے۔ یہ دونوں منتہا کی چیزیں، خوشی اور غم کی، کہ گھر کی شادیاں بھی قربان ہو اور گھر کے جنازے بھی جو ہے وہ چھوٹ جائیں، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ انہیں اس کی پرواہ کیے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں دینی انقلاب لانے کا اس کو ذریعہ بنائے گی۔ اب انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے، محنت ہے، نیت کرنا، ارادہ کرنا، انشاءاللہ اس کو لے کے پوری دنیا میں پھریں گے، جائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اپنے حلقہ مسجد کی سطح سے لے کر پورے عالم میں حلقہ مسجد سے تو مقامی اعمال ہیں، خروج باہر ہیں۔ اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتائیں جن لوگوں کا، بھائی ایک سارے مجمع سے تو یہ گزارش ہے، سارے مجمع سے یہ گزارش ہے، سب کی تشکیل ہے، آپ آخر تک بیٹھیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اب درمیان میں سے اٹھ کے جانا شروع کر دیں، اب تو تشکیل کا موقع ہے، آپ لوگ تعاون کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نام لکھنے والوں کو تیار کرے ہمارے درمیان میں سے، دائیں بائیں لوگوں کو سمجھاتے بھی رہیں۔ بیچ میں سے اٹھ کے جانا مجمع کو کمزور کرنا ہے۔ آپ سارے حضرات بیٹھے رہیں اطمینان کے ساتھ، اللہ بہت جزائے خیر۔ جی بولیں، بیرون کے لیے بتائیں، اندرون کے لیے بتائیں۔ مسعود بھائی، نور الہی مسجد، فرمائے بھائی۔ عمران بھائی، گربیت مسجد، اور بولو۔